वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बढ़ चुकी है, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ है, काम काम काम, हेल्थ को लोग भूल चुके हैं। जिसकी 20 लाख तनख्वाह है या जिसकी 2 लाख तनख्वाह है, सबके पैसे 25 तारीख को खत्म हो रहे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। उसके पास कोई पैसे नहीं होते। दुनिया में आपने आगे हासिल क्या किया? ड्यूटीज दी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। हमारी एंटरटेनमेंट हमारा फूड है। कड़ाइयाँ खा खा के ना बुरा हाल कर लिया सारों ने। तरक्की क्रिटिकल लोग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएटिव लोग करते हैं, इनको आगे लेके आए। अपॉर्चुनिटी तो मिस ना करें। जहां भी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है फौरन कहे सर मैं करता हूँ। Assalamualaikum, welcome to Holistic Corporate Wellness by Dr. Varda Sikandar. As you know that काम, stress, work life balance करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। नहीं पॉसिबिलिटी होती अपना ख्याल किस तरह किया जाए, फैमिली को किस तरह लेके जिया जाए। बस आजकल के मोटो पे चलना है, फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, और बस इन सारी ग्रोथ के चक्रों में हेल्थ ग्रोथ कहीं बहुत पीछे रह जाती है। तो आज इसी हॉट टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद है, द मोस्ट रीनोन पर्सन मिस्टर अली अब्बास। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फाइन, थैंक यू। दैट्स ग्रेट सर। और आपको देख के एनर्जी वैसे ही बूस्ट हो जाती है माशाल्लाह। हाँ, मेंटल हेल्थ पे जब बात कर रहे हो और आप हो तो ऑब्वियसली हम इस चीज़ पे ज़रूर बेहतर करते हैं। अच्छा, मोस्टली होता क्या है कि आजकल का जो दौर है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बढ़ चुकी है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। तो बस आजकल लोगों की प्रेफरेंस यही है कि काम काम काम, बस उसमें हेल्थ को लोग भूल चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो ये मेंटल हेल्थ क्यों अफेक्ट हो रही है और क्या इसका कॉज हम खुद हैं या ये सोसाइटी है? डेफिनेटली डॉक्टर साहब का कॉज तो इंसान खुद ही होता है ना। जी। मैं अब ये देख रहा हूँ कि जो लोग हैं जो कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं, उनके जिसकी भी जितनी भी तनख्वाह है, आपने ग्रोथ की बात की ना, ग्रोथ इंसान लेके आता है अपनी ज़िंदगी में कि उसके लाइफ में आसाइशें आएँ, बिल्कुल उसकी लाइफ में कंफर्ट्स आएँ। अच्छा, जिसकी 20 लाख तनख्वाह है या जिसकी 2 लाख तनख्वाह है, सबके पैसे 25 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। उसके पास कोई पैसे नहीं होते। अच्छा, उसके बाद मैंने ये गौर किया है कि इंसान पहले गुलाम था ना। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में वो जंजीरें बांध के हाथों पाँव पे उनसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाते थे और सारा सारा दिन उनको 2 रोटी देते थे, 4 रोटी देते थे। तो अब जो है नया ज़माना आ गया है, लिबरलाइजेशन हो गई है दुनिया में, तो ये मोबाइल के साथ जो है ना वो बांध दिया गया। मुझे आज भी याद है, मेरे पाकिस्तान में एक दोस्त थे, उनको ब्लैकबेरी मिला था। और वो ब्लैकबेरी जब उनको मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तरक्की हो गई है, मैं बड़ा खुश हूँ। तो मैंने कहा यार ये खुशी नहीं है मेरे ख्याल से, ये तुम्हें सिर्फ एक गैजेट मिला है, इस गैजेट ने तुम्हें 24 घंटे एंगेज कर दिया है। ऐसे ही है। पहले 5 बजे के बाद आप घर जाते थे, बस आपके पास काम होता था, आप टीवी देखते थे, आप बच्चों के साथ गपशप मी टाइम खत्म कर दिया ना। मी टाइम भी हम अपने फोन टाइम को कर रहे हैं। मी टाइम में भी ना वो ये है हो गया कि वो रील्स आ गई है मी टाइम में। मी टाइम में हम अपने सोच नहीं रहे, उसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोनलीनेस के लोग शिकार हो रहे हैं। एग्जैक्टली। उसकी वजह से लोग आप देखते हैं जब घरों में जाते हैं आप ना, बच्चे आप होते हैं ना बैठे हुए, तो बच्चे जो है ना इंगेज नहीं कर पाते पेरेंट्स के साथ, दूसरे लोगों के, अपने जो उनके गेस्ट आए होते हैं, बात नहीं कर पाते, ऐसे ही है। मोबाइल पे लगे हुए हैं बस। तो ये सारा जो सिस्टम है ना, एक तो मोबाइल ने हमारी जिंदगी के जो है ना 25% ऑफ द टाइम वो ले लिया। अच्छा, अब उसमें कुछ लोग बड़े इसमें मैं कहूँगा इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन्होंने इसका फायदा उठा के पैसे कमाए हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल लोग ना तालीम को कहीं बहुत पीछे किए जा रहे हैं। बच्चा 2 दिन में 9 लाख रुपया बना रहा है, ऐसी स्टेटमेंट्स हम टीवीज़ पे हर रोज़ देख रहे हैं। तो वो पेरेंट्स, हमारे घर में भी पेरेंट्स जो है वो पूछे होते हैं, ये फलाना बच्चा बगैर पढ़े लिखे 2 दिन में 9 लाख रुपये कमा रहा है। तो ये क्या स्ट्रेटजी चल रही है? अच्छा, ये स्ट्रेटजी जो है मुझे लगता है ऐसे है कि ज़्यादातर तो ये झूठी स्टोरी है। बिल्कुल, मैंने बाकायदा कहा है झूठी स्टोरीज हैं, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं दूर। क्योंकि कैसा मुमकिन है 9 साल का बच्चा, किसी का एक फ्लूक लग गया हो, जैसे लॉटरी नहीं लगती थी। जी। लॉटरी तो लग जाती थी ना, ऐसे ही है। तो ये किसी का फ्लूक लग जाता है बस, तो आप उसको आप वो बना नहीं सकते सक्सेस स्टोरी, या उसको आप रोल मॉडल नहीं बना सकते। एक पाथ है सक्सेस का, एक पाथ है डेवलपमेंट का,
اسی طریقے گروتھ ہونی چاہیے میرے خیال سے. اچھا فیمیلز کی اگر بات کی جائے, آج کل خواتین بہت زیادہ امپاور ہو چکی ہوئی ہیں, ملٹی ڈائمینشنل کوالٹیز کے ساتھ ہیں, گھر بھی لے کے چل رہی ہیں اور کام بھی لے کے چل رہی ہیں, ہر طرح کی گروتھ جو ہے وہ کر رہی ہیں, لیکن اس میں کہیں مجھے ایسا لگتا ہے وہ عورت مر جاتی ہے, وہ عورت کا جو ذہنی سکون ہے وہ بہت زیادہ کل ہو جاتا ہے, اور اس کو کوئی زندگی میں اتنا بڑا ڈپریشن نہیں ہوگا لیکن وہ ہر ٹائم اس چیز پہ ڈپریس رہتی ہے کہ اس ساری ریس میں اس کا اپنا آپ کہیں ختم ہو گیا. تو ایک عورت کس طرح یہ ساری چیزوں کو اچھے اچھا ڈاکٹر وردہ مجھے یہ بتائیں کہ جو عورت گھر بیٹھتی ہے جی وہ ڈپریس نہیں ہوتی؟ بالکل وہ ڈپریس ہوتی ہے, لیکن اس کے ڈپریشن کی نوعیت ہو رہا ہے, نوعیت اور ہے نا, جی جی نوعیت ہو رہا ہے, اس میں لڑائیاں جھگڑے, ساس نے یہ کہہ دیا, نند نے یہ کہہ دیا, وہ ایک پولیٹکس جو ہے وہ فیملی پولیٹکس وہ چل رہی ہوتی ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ اگر ڈپریشن میں آنا ہی آنا ہے تو پیسے کما کے بندہ آ جائے, علاج تو کرا سکے گا, اور بچے کم پیدا کریں گی. ہاں جی آپ دیکھیں نا جو پروفیشنل خاتون ہوتی ہے وہ بچے کم پیدا کرتی ہے. ایسا ہی ہے. ہمارا دیکھیں ملک کے جو بڑے ٹاپ 5 مسائل ہیں اس میں سے ایک مسئلہ جو بڑا ہے وہ آبادی کا ہے. ایسے ہی دیکھیں یورپ نے آبادی کیسے کنٹرول کی, امریکہ میں, یورپ نے, جاپان میں, چائنا نے آبادی کنٹرول کی, ریسورسز بڑھ گئے. ہمارے ریسورسز کم ہیں, آبادی بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ کنسیڈر کہ کڈز جو ہیں وہ ایک ایسٹ ہے, مطلب ہماری یہ لیبر کلاس میں ایسٹ تو میں سمجھتا ہوں بوجھ ہے, بالکل کوئی ایسٹ دوسرا نہیں ہے. کیسے ایسٹ ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, نہ آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, نہ آپ اس کا ہاسپٹل میں اچھا علاج کروا سکتے ہیں, نہ اچھی سڑکیں ہیں, بڑی کم بالکل جگہوں پہ دیکھتی ہے اچھا انوائرمنٹ ہے. تو آپ ایسی دنیا میں کیوں لے کے آ رہے ہیں انسان کو جہاں پہ کمفرٹ ہی نہیں ہے؟ بالکل. تو بچے کم رکھیں گے تو آپ ایزی رہیں گے, نہیں تو آپ ساری زندگی بچوں کو پالنے میں, پھر ان کی ضروریات, پھر ان کی شادیاں کریں, پھر ان کے گھر بنائیں, پھر ان کے پلاٹ لیں. بالکل یہ تو مقصد نہیں ہے نا زندگی کا, یہ تو ایک اینیمل لائف ہے. اینیمل لائف ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ پہلے آپ اپنی لائف میں وہ ساری چیزیں سفر کر رہے ہیں اور وہ آگے سے آپ نے اگلی جنریشن میں ٹرانسفر کر دی, اور یہ تو حاصل کیا کیا دنیا میں آپ نے آگے حاصل کیا کیا؟ ڈیوٹیز دی ہیں, رسپانسبلٹیز دی ہیں, وہ بس مار کے صبح سے لے کے رات تک کام کر رہے ہیں. کوئی بندہ اوور ٹائم لگا رہا ہے, کوئی بسز میں جا رہا ہے, کیوں کر رہا ہے یہ سارا کچھ؟ سوچا ہے اس نے کبھی؟ جیسے کہ آپ نے بات کی یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں, تھوڑا سا ایک تو پروفیشنل گروتھ کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ضروریات, ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم کس طرح اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں, اور وہ خواتین خاص طور پہ جو کارپوریٹ سیکٹرز میں ہیں یا کوئی بھی کام کر رہی ہیں, ان کے اپنے اسٹارٹ اپ ہیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کو کس طرح بہتر کر سکتی ہیں اور کس طرح وہ ایک لاگریتھم ہیلتھ پہ رہ سکتی ہیں. دنیا میں نمبر 1 آ گیا ہے پاکستان شوگر میں, بالکل ایسے ہی ہے, بلڈ پریشر میں, آرتھرائٹس میں, سائیکولوجیکل ایشوز. ہم تو بابوں کے پاس جاتے ہیں نا, وہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, اتنا ہی فرق ہے بس. تو اگر تو مینٹل ہیلتھ چاہیے تو سب سے پہلے ڈائٹ کا جو خیال ہے وہ بڑا ضروری ہے. زبردست, بالکل جی. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ہماری انٹرٹینمنٹ ہمارا فوڈ ہے. فوڈ, یس دیٹس دی بگیسٹ. کڑھائیاں کھا کھا کے نا برا حال کر لیا ساروں نے, اور 2-2 4-4 نان کھا جاتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کا نام ہے, یہ نان سے جان چھڑائیں, اگر کھانا بھی ہے تو آپ تھوڑا کھائیں, لیکن نہیں, نان کھائی جا رہے ہیں. اور آپ کو 40 سال کے جو لوگ ہیں وہ ان کے بلڈ پریشر ہائی ہے, ان کا شوگر ہائی ہے. ایک تو سب سے بڑا کاز میں نے آپ کو بتا دیا ہے فوڈ ہے. یس. سیکنڈ کاز جو ہے وہ جیلسی ہے. جیلسی, اور اس میں ایک چیز جو ہم لوگ آج کے کمپیریزن, ہم جیلسی کے فیکٹر میں کمپیریزن کو مکس کر دیتے ہیں. یار وہ وہاں پہ فال کر رہا ہے, میں ادھر فال کر رہا ہوں, وائی. دیکھیے کمپیریزن آپ کرتے رہیں گے نا ساری زندگی, تو آپ سٹریس میں رہیں گے, انزائٹی میں رہیں گے. بالکل. آپ کو اپنا کمپیریزن اپنے ساتھ کرنا چاہیے. کہ لیٹ سپوز اگر میں نے 20 کتابیں پڑھی ہیں تو میری 25 ہو گئی ہیں. اگر میں نے 4 سٹیز دیکھے ہیں, میں نے 6 دیکھ لی ہیں, میں نے اتنے لیکچر سن لیے ہیں, اتنی ٹریننگز کر لی ہیں, کہ میں اپنے آپ سے کیا امپروو کیا میں نے. تو اپنے آپ سے کمپیریزن کرنا چاہیے. آپ تو جہاں مرضی پہنچ جائیں گے تو لوگ آپ سے اوپر موجود ہوں گے. اچھا پھر آپ جب اپنے دیکھیں گے کہ مجھے یہ نہیں مل رہا, اس کو یہ حاصل ہو رہا ہے, اس کے پاس لوگ زیادہ جا رہے ہیں, اس کے پاس ویوز زیادہ ہو رہے ہیں, اس کے لائک زیادہ ہو رہے ہیں, تو آپ ایک ایسے اسٹریس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے. کیسے نکلیں گے؟ آپ جو مرضی حاصل کر لیں, آپ سے اوپر ایک بندہ موجود ہوگا. بالکل. کیا حاصل کریں گے جب تک آپ خدا کا شکر نہیں کرتے نا. اور دوسرا امپورٹنٹ بات جو ہے نا, معافی جو ہے نا, وہ ہم نہیں کر دے رہے آج کل کسی کو. ہم کہتے ہیں برا تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا,
میں اب تمہارا کر کے جاؤں گا, بالکل اس لیول پہ تمہیں نقصان پہنچا کے جاؤں گا, نقصان میں پہنچا کے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے کو جو مینٹل سٹیٹ میں نے فیل کیا نا, اس مینٹل سٹیٹ پہ تم نے بھی فیل کرنا ہے. یہ جو آج کل کی یوتھ کہتی ہے کہ جی اگر اس نے میرا دماغ اتنا خراب کیا تو میں نے اس کا دماغ بھی ساتھ اتنا خراب کرنا اور ساتھ نقصان بھی پہنچانا. میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. انگارے ہیں نا, ہاں جی, انگارے آپ نے اگر رکھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ میں تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو خود ہی ہو رہا ہے نا. ہاں جی, تو انگاروں کو چھوڑ دیں. زبردست, بالکل بہت خوبصورت. آپ نے کیوں وہ انگارہ جو ہے وہ کسی کے اوپر ڈال کے اپنی جو ہے نا وہ ایگو سیٹسفیکشن کرنی ہے, کیوں کرنی ہے؟ لیکن وہ نہیں, وہ اس کا دماغ پروڈکٹیوٹی میں کم ہے, اس کا دماغ اپنی گروتھ پہ کم ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ اگر برا کیا تھا میں نے معاف نہیں کرنا. اچھا وہ اوپر سے کہے گا محفل میں کہ میں نے معاف کر دیا, دل سے نہیں کر رہا. جیسے دل سے معاف کرے گا تو اس کا بوجھ کم ہوتا جائے گا. جیسے اس کا بوجھ کم ہو جائے گا وہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا اور وہ کمفرٹیبل ہو جائے گا. اگر نہیں اڑتا رہے گا, سڑتا رہے گا, روتا رہے گا, اپنے ہی اندر جو ہے وہ ٹاکسک بن جائے گا خیالات میں. اچھا آپ کو پتا ہے, آپ تو ہے ڈاکٹر ہیں, جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں نا وہ آپ کے بلڈ کا حصہ بن جاتے ہیں. Oh my God, that's surprising. تو شوگر کہاں سے ہوتی ہے؟ ہاں, خون کے اندر آپ کی جو ہے وہ شوگر تو بلڈ میں ہی ہے نا, اور بلڈ پریشر بھی بلڈ ہے. بالکل. تو جو آپ سوچ رہے ہیں نیگیٹو اور آپ نے انگارے اپنے دل و دماغ میں لوگوں کے لیے بھرے ہوئے ہیں, وہ آپ کے بلڈ میں شامل ہو رہے ہیں. اچھا ویسے اب یہ لوگ بات سن رہے ہوں گے نا میری, کہیں گے سبھی بڑی اچھی بات ہو رہی ہے, مانے گا کوئی ایک جا کے. ہاں, اپنے پہ امپلیمنٹ کرنا نہیں کرتے نا, بالکل روتے رہیں گے, کٹتے رہیں گے, اور یہ بھی نہیں دیکھیں گے میرا نقصان ہو رہا ہے. دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایکٹیویٹیز کریں گے, دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے کریں نا. بھائی کریں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. میں جی اس ریسٹورینٹ میں اگر وہ گیا تو میں نے بھی وہیں جا کے سیلفی کھینچ کے لگانی ہے اور اس کو شو کرانی ہے اسپیشل. وہ فیس بک ہو گیا نا, وہ پتہ چلتا ہے کہ فیس بک پہ اٹیچ ہے لوگ, تو وہ اگر اس نے کوئی برانڈ پہنا تو میں بھی اسی برانڈ کا کپڑا پہن کے تو میں وہ کروں گا یا کروں گی. تو یہ جو سارا ہے نا دماغ میں سوچیں, یہ انسان کو تباہ کر رہی ہے. بالکل. میڈیٹیشن اس کی بہت ضرورت ہے. اب جب میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ویئر آر یو گوئنگ رانگ. کیونکہ صبح سے لے کے رات تک اتنی ایکٹیویٹی میں بندہ مصروف رہتا ہے, اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ رانگ اور وٹ آئی ایم ڈوئنگ نیگیٹو. اچھا ہر نیگیٹو شخص اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے. وہ اپنے اندر کی جو میں ہوتی ہے نا وہ نہیں ختم ہو رہی, نہیں اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا, اندازہ ہو ہی نہیں رہا ہوتا. بس وہ ایک کام یہ کرے کہ وہ یہ سوچے کہ جو میرے ارد گرد کے 4-5 لوگ ہیں ان سے رائے لیں, کیونکہ انسان اپنے بارے میں رائے نہیں دے سکتا. اگر وہ اپنے بارے میں رائے دے گا تو باعث ہوگا, خود پسند ہے نا انسان, تو اس کو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں رائٹ ڈائریکشن پہ ہوں یا نہیں ہوں. اچھا ایک اور نشانی دیکھ لیں آپ, ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ جڑیں گے لڑائیاں ہو جائیں گی, بعد میں رشتہ داروں سے لڑائیاں ہو جائیں گی, جہاں پہ وہ آفس میں کام کریں گے وہاں لڑائیاں ہو جائیں گی. تو آپ نے اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے, اگر اس سے خود بھی اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے سچائی کے ساتھ, بڑے دل کے ساتھ, تو وہ یہ دیکھے کہ جو میرے کولیگز تھے 20 سال پہلے 30 سال پہلے, ان کی کتنی ریشو ایسی ہے جو میرے ساتھ میرے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں, یا جو رشتہ دار ہیں یا دوست احباب ہیں کتنے دیر سے وہ ساتھ چل رہے ہیں میرے. تو اس کو یہاں سے بھی اندازہ ہو جائے گا. یہ ریئلائزیشن ہونی بڑی ضروری ہے. ایک تو یہ میڈیٹیشن سے ہوگی, دوسرا جب وہ سفر میں نکلے گا. سفر کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ زندگی میں بور ہو رہے ہیں تو سفر کریں, اگر آپ زندگی میں بہت بزی ہیں پھر بھی سفر کریں, اگر آپ زندگی میں سٹریس میں ہیں پھر بھی سفر کریں. آپ کو ریئلائزیشنز ہوتی ہیں, نہیں تو انسان نا اپنے ہی ہول میں بند رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہتا ہے, وہ 40-45 سال کی عمر میں آ کے اپنے آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر کروا بیٹھتا ہے. ایک کارپوریٹ ہیلتھ جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کون سے ایسی مینٹل ہیلتھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, یا کچھ ٹریننگز کس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں بینگ آپ CEO یا کوئی بھی کارپوریٹ آنر ہے جو جس سے تاکہ ان کی کارپوریٹس جو ہیں وہ ہیلدی ہو. ٹاپ آف دا لائن از اے ریسپیکٹ کلچر. آرگنائزیشن میں جو مالک ہے نا وہ اتنے رسپیکٹ سے اپنے سویپر پین گارڈ سے بات کرے کہ جب اس کے لوگ ارد گرد کے دیکھ رہے ہو نا اس کو, تو وہ کہے یار ہم نے بھی ان سے ایسے ہی بات کرنی ہے. کیونکہ یہ جو مالک ہے نا اصل میں یہ کلچر ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اپنی آرگنائزیشن کا. ٹاپ آف دا لائن از رسپیکٹ کلچر.
دوسرے نمبر پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, سیلری جو ہے نا وہ 30 تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے. ہاں اب مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مینٹل سٹریس تو کارپوریٹ والوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جی سیلری نہیں آ رہی, سیلری نہیں آ رہی, سیلری نہیں آ رہی. جیسے 2-3 تاریخیں آ گئی ہیں نا, تو ہر کسی نے بل پے کرنے, بالکل لائف پھر. اچھا اب ہر کوئی ایک دوسرے کو کہنا شروع ہو گیا یا سیلری آئی ادھر سے آئی. اب یہ ایک سٹریس کا ماحول جو ہے نا وہ آرگنائزیشن میں سٹارٹ ہو گیا. تیسرے نمبر پہ جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے فیورٹزم کو پروموٹ نہ کریں. دیکھیں کہ جو شخص جو ہے وہ, یہ جو شخص ہوتے ہیں نا جو ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں, کریٹو لوگ ہوتے ہیں, یہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, بالکل یہ خوش آمدی نہیں ہوتے. آرگنائزیشن کو ایسے لوگوں کی پہچان کرنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ مالک کے ارد گرد وہ لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل, ان کی خوش آمدیں ہو رہی ہیں. ہاں باس نے کہہ دیا کالی گاڑی ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی کالی تو بہت ہی کمال ہے. باس نے کہا یہ وائٹ بھی اچھی ہوتی ہے, وہ کہتے نہیں وائٹ تو سر بہت اچھی ہوتی ہے. یعنی کہ جو باس کا دماغ چل رہا ہے نا وہ ایسے سلیوز ہیں بس. ہاں وہ ایسے لوگ ترقی نہیں کرواتے. ترقی کریٹیکل لوگ کرتے ہیں آرگنائزیشن کی, کریٹو لوگ لگتے ہیں کرتے ہیں. ان کو آگے لے کے آئیں اور بڑی پوزیشنز ان کو دیں, نہ کہ ان لوگوں کو جو خوش آمدی ٹولہ ہے. بالکل. تو یہ 2-3 جب آپ کام کریں گے نا اپنی آرگنائزیشن میں, اور آرگنائزیشن میں ایک تو بہت ضروری ہے, میں اپنے بہت سے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں, کچھ سمجھ جاتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے, ان کی انشورنس جو ہے نا وہ ضرور کروائیں. میڈیکل انشورنس کروائیں ان کی. ان کے ساتھ جو ان کا پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ ضرور رکھیں, کیونکہ ہر انسان نا ایک فیئر میں مبتلا ہے. ابھی تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے, میں کام کر رہا ہوں, وٹ نیکسٹ, جب میری زندگی 60 سال کی ہو جائے گی, کوئی ایسا اس کو پلان دیں کہ 60 سال کے بعد وہ زندگی کمفرٹیبل گزار سکے. ڈاکٹر وردہ ہوتا یہ کہ آپ کام آج کر رہے ہیں, فیئر آپ کے پاس 60 سال کا آپ اپنے دماغ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آگے کیا ہونا, آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا. تو اس فیئر کو مائنس کروائیں کسی طریقے, اس کو جتنا ہو سکتا ہے کمفرٹیبل کریں, پروڈکٹیوٹی وہ زیادہ دے گا. ایگزیکٹلی. ایک پرابلم جو کارپوریٹ لیول پہ یا موسٹلی وہ خواتین جو آج کام کر رہی ہیں ان کو بہت زیادہ فیس کرنی پڑی ہے, میل ڈومیننسی سوسائٹی تھوڑی ہماری آبویسلی زیادہ ہے ایشیا میں. تو اس چیز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک فیمیل گرو کر رہی ہے نا, میں نہیں مانتا اس بات کو, بالکل نہیں مانتا. میں نے یورپ میں دیکھا ہے, امریکہ میں دیکھا ہے. مجھے بتائیں آپ کے کتنے یورپین کنٹریز میں پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس فیمیل بنی ہیں؟ چلے بالکل بالکل ایسے ہی بتائیں نا, ایک میں بھی نہیں بنی. یہ ابھی وائس چانسلر تھی جرمنی کی جو تھی, وہ تھی ان کی جو اسٹیٹ ہیڈ تھی, نیوزی لینڈ کی تھی ایک. اچھا وہ یورپ نہیں ہے ویسے, ایک بھی نہیں بنی آج تک. پاکستان میں آپ دیکھیں حسینہ واجد بنگلہ دیش کی ہیڈ رہی ہیں پرائم منسٹر, بے نظیر, اور اب مریم نواز, اور یہاں سے سونیا گاندھی انڈیا سے, اور کتنے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ رہے ہیں. یعنی کبھی بھی امریکہ کوئی بنا, آپ بتائیں نا مجھے, آپ کوئی بنا آج تک امریکہ کوئی پریزیڈنٹ, کوئی پرائم منسٹر؟ تو کیا ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ تو یہاں تو امپاورمنٹ ہے تو بنتا ہے نا انسان. ایگزیکٹلی. اچھا اس امپاورمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی جو میل جو ہے وہ ڈومیننسی زیادہ, وہ یا عورت کو کام کرنا بند کر دے گا, یا پھر وہ مختلف کریکٹر ایسوسیشنز یا ان ساری چیزوں پہ آنے لگ جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ جتنی بھی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اس کے سی اوز کون ہیں؟ کوئی ہے فیمل؟ پیپسی کے جو ہے کوئی ہے سی او, کوک کی سی او ہے کوئی؟ سارے یہ پورا دنیا ہی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. میں یہ بات صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ناٹ اونلی ان پاکستان, آل اوور دا ورلڈ, آل اوور دا ورلڈ ڈومیننسی جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے, میل ڈومیننٹ ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈومیننٹ میں رہتے ہوئے آپ نے اپنا مقام کیسے بنانا ہے. ہاں دیٹس دا تھنگ وچ ایکچولی آئی وانٹ ٹو آسک کہ کس طرح ہم وہ والے لیول پہ یا وہ گروتھ اپنی اس کو انہانس کر سکتے ہیں. اب آپ کارپوریٹ کی بات کر رہی ہیں, آپ کسی بھی کارپوریٹ پروفیشنل سے پوچھیں کہ وچ باس یو ول پریفر, میل اور فیمیل؟ obviously خواتین کہیں گے میل ہیں, جو میلز ہیں وہ کہیں گے خواتین. نہیں, آپ ریسرچ کر کے دیکھیں, میں نے کی ہوئی ہے. اچھا, میں نے بہت ساری خواتین کو پوچھا, وہ کہتے ہیں وی آر مور کمفرٹیبل ود میل. یس, کیونکہ وہ کہتے ہیں جو اوپر جو باس ہے وہ تو ہمارے سے جیلسی فیکٹر میں ہمارے مصیبت پڑی رہتی ہے کہ تم نے آج یہ کپڑے پہن لیے تو میں نے وہ پہن لیے, مقابلہ بازی, اور میں اچھی نہیں لگ رہی, تم اچھی لگ رہی ہو, تمہاری کمیونیکیشن ایسی ہے, میرا نالج ایسے, وہ مقابلہ بازی میں لگے رہتے ہیں. بالکل. تو میل کو پریفر خود فیمیل کر رہی ہے.
مگر جو میلز ہیں, اگر ایک کارپوریٹ میں میل ہے وہ فیمیل کو پریفر کریں کہ ہماری باس فیمیل ہو, وہ بیکاز آف اپوزٹ جینڈر ہم زیادہ کیونکہ اگر فیمیل باس ہے تو وہ زیادہ پریشرائز کرے گی فیمیل میں اس بات کو بھی نہیں مانتا. کوئی میل میں نے دیکھا نہیں ہے, یا کم ہوگا ایسے ریشو نکالیں گی نا. جی بالکل, میرے تجربے کے مطابق بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ میں پچھلے دنوں میری ڈاکٹر رخسانہ نے مجھے کہا کہ آپ کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہیں, نہ آپ کوئی سائیکیٹرسٹ ہیں, آپ جو بھی بات کیا کریں اس سے پہلے ایک جملہ بولا کریں کہ یہ میرے تجربے کے مطابق ہے. میں نے کوئی ایسی ریسرچ نہیں کی جو میرا پیپر چھپا ہو, اور نہ ہی میری اس کے بارے میں کریڈینشلز ہیں. میں نے تجربے کی بات کر رہا ہوں, 20 سال کے تجربے کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو, کہ میں نے نہیں کوئی دیکھا میل جو پریفر کرتا ہو کہ اس کی فیمیل ہو باس, جب میں نے بہت کم دیکھا ہے ایسے. اب آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ رہتے ہوئے پروڈکٹیوٹی دینی ہے, تو وہ اپنے گروتھ اس نے بھی کرنا چاہے کوئی بھی, اس کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے, دوسری کوئی آپشن نہیں ہے, کہ وہ انٹلیکچولی اتنا گرو کر جائے کہ اس سے باس پوچھے آ کے کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. اپنی اسکل کو اتنا انہینس کرے, اپنا ایکسپوجر اتنا بڑھائے, انٹرنیشنل اسٹڈیز کرے, انٹرنیشنل ایکسپوجر لے جا کے باہر کے ملکوں میں جا کے کورسز کرے, اور یہاں آگے پھر کام کر کے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرے, اپنی کمیونیکیشن پہ کام کرے, مختلف فورمز پہ جائے, ٹاکس دے, یونیورسٹیز میں جائے, آپ کے پوڈ کاسٹ میں آئے, اپنا ایک برانڈ ڈیولپ کرے, تاکہ جو برانڈ ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو خاتون ہے یہ زیادہ بہتر ہے ان سے جو ہماری آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہے. یعنی پرسنل برانڈنگ بھی بہت اہم ہے. پرسنل برانڈنگ ڈاکٹر وردہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا ایکسپیرینس, آپ کا ایکسپوجر, آپ کا نالج نہ ہو. بالکل. کیا کریں گے آپ یہاں پہ کسی کو بٹھا کے 1.5 گھنٹہ دے دیں گی اگر آپ, تو اس کے پاس اگر کوئی نالج کے لیے بات ہی کوئی نہیں ہے, اس کا ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں اگر شیئر کرنے کے لیے, اس کی لائف کی اچیومنٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو سب سے پہلے نالج اور ایکسپوجر کی, میں نے یہ اس پوری گفتگو میں 20ویں دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ نالج اور ایکسپوجر بڑھائیں. جیسے جیسے نالج آپ کا انہینس ہوتا ہے نا ڈاکٹر وردہ, اور ایکسپوجر بڑھتا ہے, آپ کا ایگو کم ہو جاتا ہے, آپ کے جو کمپلیکسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا تو بہت بڑی ہے, میں کس کنویں میں بیٹھا ہوں لڑائیاں کر رہا ہوں, تو اس کا پھر ایکسپوجر جب بڑھتا ہے نا تو مائنڈ تو انسان کا ایک ہی ہے, تو پھر وہ گروتھ اور پھر انٹرنیشنل گروتھ اور پھر ڈیولپمنٹ کی طرف سوچتا ہے, نہ کہ یہ چھوٹی موٹی لڑائیوں کی طرف سوچتا نہیں. پھر وہ مینٹل ہیلتھ پروگرامز جو ہیں ڈفرینٹ کارپوریٹ سیکٹرز کر رہے ہیں, اس میں ٹریننگ سیشنز ہیں, کئی نے سائیکالوجسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں. آپ کے خیال سے یہ ان کی مینٹل ہیلتھ کو نارمل کرنے میں رول؟ دیکھیں ڈاکٹر وردہ, میں انٹرٹینمنٹ کا بنتا ہوں. جی, میں کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ اپنی آرگنائزیشن میں انٹرٹینمنٹ کو انکریز کریں. میوزیکل شوز کروائیں, قوالی کروائیں, آپ موویز دکھائیں, بہترین جو ٹاپ موویز ہیں دنیا کی وہ اپنے آڈیٹوریم میں دکھا کے اس پہ ڈسکشن کروائیں. اس کے بعد گیمز کروائیں, جم ہونا چاہیے آپ کے, ہیلتھی ایکٹیویٹیز, چھوٹا سا جم ہو, بے شک کوئی بہت بڑا نہ ہو, آپ کی مساج مشین ایک ہونی چاہیے جس پہ آپ 15-20 منٹ بیٹھ کے آپ اپنے پورے جسم کو سہلا کے سکون میں لے کے آئیں. جتنا زیادہ آپ انٹرٹینمنٹ کو بڑھائیں گے نا, آپ کا مینٹل سٹریس جو ہے, ڈپریشن جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اچھا, سینئرز کو نا ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو کہتے ہیں سر میں آپ کا کام کرتا ہوں, مجھے بتائیں کوئی کام اگر ہے کرنے کے لیے, تو وہ اوپن ہارٹ کے ساتھ کام کرے. اسٹارٹنگ میں وہ شخص اگر ٹائم دیکھے گا نا کہ 9 بجے ہیں, ٹائم کتنے بجے ہو گیا, چھٹی کا ٹائم ہو گیا 5 بجے, چھٹی کا 4 بجے ہو گیا, اگر اس نے ٹائم دیکھ لیا نا تو سمجھیں وہ تباہ ہو گیا, کہ وہ صرف جان چھڑوا رہا ہے. ٹائم نہ دیکھے, وہ چلا جائے آفس میں, مختلف اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کے پاس بیٹھے, ان کے ساتھ گفتگو کرے, ان کو کہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کی پرسنالٹی اچھی لگتی ہے, مجھے کچھ اپنا ٹائم دیں, آپ کوئی تھوڑا سا ان کو باہر مل لیں, ان کے ساتھ پرسنل تعلق بنانے کی کوشش کریں. یہ پرسنل تعلقات جو ہیں یہ بڑا کام آتے ہیں انسان کو. اگر وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ صاحب کی جب کسی آرگنائزیشن میں دوسری میں جاتے ہیں, اگر آپ نے ان کے ساتھ اچھا کام کیا ہوا ہے تو وہ آپ کو پک کر کے اپنے ساتھ لگ دیتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ ٹائم نہ دیکھیں, زبان کا استعمال کم کریں, کان کا استعمال زیادہ کریں, اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے کام چھین لیں, اور ڈپارٹمنٹ میں اتنا ان کو مجبور کر دیں اپنی پرسنالٹی سے کہ آپ کے بغیر کام ہی نہ چل سکے ادارے کا. آپ پہ ادارہ ڈپینڈ کرے یا امپورٹنس آپ کی اتنی زیادہ ہو, ہر وقت ریڈی ٹو ورک. اچھا چلیں میں کوئی مثال دے دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک سی او نے, بہت مجمع تھا جیسے اوپن اسپیس ہوتی ہے, کہا باہر آ کے کہ سیٹرڈے سنڈے کو ایک اسائنمنٹ ہے, کون جانا چاہے گا آپ میں سے.
اچھا اب وہ آپ کو پتا ہے سیٹرڈے سنڈے کی اگر بات ہو ویکینڈ ہے تو پڑ گئی نا موت سب کو. اب سب کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی نیچے دیکھ رہا ہے. اب ایک شخص نے ایسے ہاتھ کھڑا کر دیا, اس نے کہا سر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, جو بھی کام ہے مجھے بتائیں میں کر دیتا ہوں. تو وہ اپنی سیکرٹری کو بلاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ میری سیکرٹری ہے, یہ آپ کے ساتھ موریشس جائے گی 2 دنوں کے لیے, اور وہاں پہ کوئی نقشے دیکھنے ہیں, آپ نے ان کو اسسٹ کرنا ہے. اب دیکھیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا ان کا کیا حال ہوا ہوگا. They missed the opportunity. اپرچونٹی کو مس نہ کریں. جہاں بھی کوئی اپرچونٹی آ رہی ہے فوراً کہہ سر میں کرتا ہوں, فوراً آگے ہوں. پھر پتہ کیا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں نا آپ کا ایک بیہیویئر بن جاتا ہے, ایک آپ کا امیج بنتا ہے کہ یار اس کو کہیں یہ کام کر دیتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے یار اس کو بلائیں, یہ کام بندہ جو ہے نا وہ کر دیتا ہے. تو پھر آپ کا ایک ایسا امیج کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دیٹ یو آر ویری گڈ پروفیشنل. تو اسی سے پھر آپ کی گروتھ اور ترقی ہوتی رہتی ہے. اب یہ میں بات کروں آپ سے 3 سالوں کی, جب پہلے 3 سالوں کی, جب پہلے 3 سال گزار لیے اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا, اب آپ نے یہی کام دوسروں کو ٹرانسفر کرنا ہے. 3 سال کے بعد وہ شخص بہت نالائق ہوتا ہے میرے حساب سے, جو پروفیشنل ہوتا ہے, جو خود کام کر رہا ہوتا ہے. اس کی اسکل اتنی ڈیولپ ہو جانی چاہیے کہ وہ پھر لوگوں سے کام کروائے, اور وہ تھوڑی سی اوپر پوزیشن پہ آئے اور سی اوز کے ساتھ اور ڈائریکٹرز کے ساتھ انگیج ہو اور نیچے کام ڈیلیگیٹ کرے, خود نہ کرے کام. تو یہ اگر وہ 2 کام کریں گے نا, جو لوگ نئے آئیں گے تو جلدی گرو کر سکتے ہیں. دیٹس گریٹ. اور ایک چیز جو بہت زیادہ لوگ فیس کرتے ہیں جب وین دے کم ان اے کیریئر, آج کل جیسے ایک کانسیپٹ بہت زیادہ ہے ملٹیپل کام کریں, یہ بھی کریں وہ بھی کریں. آپ کی پرسنالٹی میں جتنی ڈائیورسٹی ہوگی اتنا زیادہ آپ ورسٹائل ہوں گے کام کے حوالے سے, اور جلدی آپ گرو کر سکتے ہیں. لیکن ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ بی فوکسڈ آن ون ٹاسک. سو وٹ یو سجیسٹ کہ ون سائڈ از اے سیف سائڈ ٹو گرو بیٹر, یا پھر جو ہے وہ ایک ڈائیورسٹی والی پرسنالٹی بنا کے, اور جیسے آج کل اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آپ ہر چیز زندگی میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں, تو پھر کون سی چیز بہتر؟ دونوں ٹھیک ہے. پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں خود بھی ڈائیورسٹی پسند کرتا ہوں, کیونکہ مجھے ایک کام کرنے سے بوریت ہو جاتی ہے. جیسے ٹریننگ دے رہا ہوں نا میں ٹریننگ کے ساتھ اب میں نے کہا جی اینکرنگ بھی اسٹارٹ کرتے ہیں, اینکرنگ کر لی, اب رائٹنگ کرتے ہیں, وہ بھی کر لی, چلیں جی کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں, میڈیٹیشن ٹرائی کر لی, مووی پہ سیشن دینا ٹرائی کر لیا. تو مجھے ڈائیورسٹی پسند ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈائیورسٹی سے انرجی ملتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنگل ایک ہی کام پہ فوکس رہ کے اس پہ ان کو انرجی ملتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی, یعنی کہ پہلے ہمیں اسیس کرنا چاہیے. لیکن میں نے ویسے ذاتی طور پہ جو میرا مشاہدہ ہے, تجربہ میرا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو شخص ایک ہی کام کرتا ہے نا, ہر وقت وہی سوچتا ہے, وہی کام کرتا ہے, وہ اس کی معراج پہ جاتا ہے. ہاں, پیک آف دیٹ فیلڈ, اور یا مطلب جو بھی اس چیز کو ہم کہتے ہیں پیک وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اور جو 6-7 کام کر رہا ہوتا ہے نا, وہ کہیں پیک پہ نہیں پہنچ پاتا. وہ مختلف اس کی انٹرٹینمنٹس انجوائمنٹس ہوتی ہوں گی اپنے حساب کے مطابق. اب دیکھنا ٹائم ہے, انرجی ہے, ریسورسز ہیں انسان کے پاس, 6 جگہ پہ لگ رہے ہیں, اور کہاں اس کی ایک ہی جگہ پہ لگے گا. ایک ہی جگہ پہ ڈگ کرے گا تو کہیں نہ کہیں کنواں نکل آئے گا. کہیں آپ 6 جگہ پہ ڈگ کریں گے تو پتہ نہیں کہاں سے کنواں نکلے, شاید 6 نہ کھل سکے. تو اگر ایک پہ ڈگ کرتے رہیں گے تو کنواں نکلنے کا, پانی نکلنے کا چانس میرے خیال سے زیادہ ہوتا ہے. ویسے زیادہ جو لوگ ہائی گروتھ پہ جاتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو ایک ہی کام کرتے ہیں, فوکسڈ اینڈ کنسسٹنٹ. اور مجھے لگتا ہے ان کی مینٹل ہیلتھ بھی کم افیکٹ ہوتی ہے. بہت سارے کام میں کئی بار ہم اوور برڈنائز ہو جاتے ہیں, اور پھر وی گیو اپ, یار یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں. اگین پھر میں وہی بات کروں گا, پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگوں کو ڈائیورسٹی پسند ہوتی ہے. ہاں جی, ایگزیکٹلی. وہ ہو سکتا ہے اگر ایک سنگل والا کام کریں, ہو سکتا ہے اس میں ان کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہ ہو, کیونکہ ان کو جانا, مختلف ڈائیورسٹی دیکھنا, مختلف کانسیپٹس, مختلف لوگ, مختلف کلچرز, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں ان کو انرجی ملتی ہے. تو یہ پرسنالٹی کو اینالائز کر لیں, اس کے مطابق پھر آپ چوز کر لیں جو بھی کرنا ہے. یس, دیٹس امیزنگ. دا پوڈ کاسٹ از ہائیلی انٹرسٹنگ. لیکن ہم اپنے لاسٹ کوسچن کی جانب چڑھتے ہیں. کوئی میسج آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں یا وہ لوگ جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں, وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کس طرح ہیلدی رکھ سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں زندگی میں میکسیمم؟ دیکھیے, خوشی تو ایکسٹرنل نہیں ہے, خوشی تو اندر ہے. یس. جو شخص, میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ بڑے ہائی پروفائلز ہیں, اور میں جب ان کے قریب گیا ہوں, انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات مجھے کہی ہے کہ دیٹ وی آر ناٹ ہیپی.
اور میں نے ویسے ہیپینس کا جو معیار ابھی رکھا ہے نا, میں نے بہت سارے معیارات رکھتے رہا ہوں میں زندگی میں, چینج ہوتے رہے ہیں. جس کی ہیلتھ اچھی ہے نا, مینٹل ہیلتھ اینڈ فزیکل ہیلتھ بوتھ, وہ لائف کو زیادہ انجوائے کر سکے گا. اب جو شخص کے پاس دردیں نکلی ہوئی ہیں, کبھی وہ گولیاں شوگر کی کھا رہا ہے, کبھی انجیکشن لگوا رہا ہے, کبھی وہ بلڈ پریشر کی مشین پہ وہ بار بار وہ چیک کر رہا ہے, اس کا تو دھیان ہی سارا اپنے چیکنگ پہ اور میڈیسن پہ اور ٹیسٹوں پہ لگا ہوا ہے, دماغ اس میں الجھا ہوا ہے. بالکل. تو وہ کیا لائف انجوائے کرے گا, وہ کیا ایکسپوجر لے گا, وہ کیا ٹریول کرے گا. یہ دونوں کام ہوں گے تب جب آپ ٹریول کریں گے. جتنا ہو سکتا ہے آپ ٹریول کریں. پیسے کم ہیں تو قریب شہروں میں چلے جائیں, پیسے زیادہ ہیں تو ملک سے باہر چلے جائیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کا ایک مینٹور ہونا بہت ضروری ہے, جو آپ کا مینٹلی آپ کو ویلنس کی طرف جو ہے وہ لے کے آئے. جب ہم بہت سارے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں یا ہم لیکچر سنتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ کنٹینٹ سنیں اور دیکھیں جو آپ کے مینٹل ویلنس کے لیے کام آئے. تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کس طرح ہم نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو سسٹین رکھنا ہے. دیکھیں اویئرنیس ملتی ہے نا. مجھے تو نہیں پتا تھا 40 سال کی عمر سے پہلے کہ شوگر اتنی نقصان دہ ہے. میں نے وہ سنا تو میں نے اب چینی نہیں میں چائے میں ڈالتا. اب میں کافی زیادہ پیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا چل گیا کہ کافی زیادہ فائدہ مند ہے. یہ مجھے کسی نے اویئرنیس دی نا تو مجھے پتا چلا. اسی لیے جو لوگ جو ہیلتھ چاہتے ہیں, مینٹل ہیلتھ, ویلنس اور فزیکل ہیلتھ, ڈیفینیٹلی ان کو تو آپ سے رابطہ کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. آپ ہی جا کے ٹریننگز دیں گی, آپ ہی جا کے ان کو سجیسٹ کریں گی کہ لائف کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے, فوڈ کیا ہونا چاہیے, ڈائٹ کیا کرنا چاہیے, اپنے لائف کے جو پیٹرنز ہیں, جو آپ کا لائف سٹائل ہے وہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ کا کوئی مینٹور نہیں ہے تو آپ ہٹ اینڈ ٹرائل پہ کرتے رہیں گے کام, اور وہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے بہت ٹائم گزر جائے گا زندگی کا آپ کا. تو بہتر یہ ہے کہ ایک مینٹور کے ساتھ آپ کاؤنسلنگ کریں, آپ سیشنز کریں ان کے ساتھ, تاکہ وہ آپ کو اویئرنیس دیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں نے کیا نہیں کرنا. دیٹ از مور امپورٹنٹ. کیا کرنا ہے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, کیا نہیں کرنا وہ اس کی لائف سے مائنس کرے, ڈیلیٹ کرے اور آپ کی لائف کو خوشگوار کرے. امیزنگ جی. مسٹر علی عباس, ویری ویل نون پرسنالٹی, ہمارے ساتھ موجود تھے. بات ہو رہی تھی کارپوریٹ مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے, پروفیشنل گروتھ کو بہتر کرنے کے لیے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہماری مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی تو ہماری فزیکل ہیلتھ بہتر ہوگی, ہماری پروفیشنل گروتھ بہتر ہوگی, ورک کریڈیبلٹی بہتر ہوگی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی کارپوریٹ سیٹنگز کے اندر اچھی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے والی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کریں, ٹریننگ سیشنز کریں, ایکسرسائزز یا ڈفرینٹ گیمز, اس طرح کی چیزوں کو انہانس کر سکتے ہیں تاکہ ہماری آرگنائزیشن جلدی گرو بھی کر سکے اور ہم اپنے آپ کو بھی گرو کر کے اچھی ہیلدی لائف گزار سکیں. سو ہوپ یو لائک دس پوڈ کاسٹ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب فٹنس پلانٹ. اسٹے ٹیونڈ. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.